अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजज़िया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, बड़ा मुख्तसर और जामे तारुफ़ रखूँगा, लेकिन कुछ हवाले ज़रूर देता जाऊँगा। पहले मैंने कहा था ये वो आवाज़ है जो ऐवानों तक गई, फिर ये आवाज़ पूरी दुनिया में फैली, और इसके प्रूफ हैं, यानी ये कोई मन घड़त बात नहीं मैं कर रहा, मेरे पास तो कुछ है तो मैं ये जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन अब ये आवाज़ बहुत सारे ज़िम्मेदार चैनल्स पे या वहाँ पे प्रोग्राम करने वाले उनकी आवाज़ को आगे पहुँचाते हैं, अपने सवालात में शामिल करके, अपने जवाबात में शामिल करके, अपने हवालों में शामिल करके। तो मैं बस इतना कहूँगा, लफ्ज़ों और तजिया के माहिर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तजिया कार मोहतरम जनाब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच टीवी नदीम रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मसरूफियत के बावजूद आमद का शुक्रिया सर, थैंक्स अ लॉट। लेकिन चलते हैं अखबारात की जानब। पहली खबर जो है वो वज़ीर आज़म का एक खिताब है, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगा कि आपने इस हवाले से बहुत कुछ कहा भी, इवन कल भी आपके वीलॉग में भी शामिल था, और वो बातें दोहराई भी गई। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल चैनल में और रिस्पॉन्सिबल एंकर्स ने भी उसका जिक्र किया, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा तफसीली वक्त मुझे दें इस टॉपिक पे। वही बातें मुझे चाहिए लेकिन नए अंदाज के साथ। वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि सूबे लॉकडाउन का कहें भी तो हमायत नहीं करूँगा, और मैं अगर उस जुमले को इस्तेमाल करता हूँ तो वो कहते हैं कि सूबे मुझसे पूछते तो कभी ऐसा लॉकडाउन ना होने देता। और फिर उन्होंने बहुत सारी जगहों पे ये कहा है कि शुक्र है मेरी बात सुनी गई। कैसे दिख रहे हैं ये खिताब और इसके पहलू? अब वज़ीर आज़म ख़ुद किस तरह से बात कर रहे हैं, वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। अब वो कह रहे हैं अगर सूबे मुझसे पूछते तो फिर किससे पूछते हैं, सवाल ये पैदा होता है। अगर आपसे नहीं पूछ रहे तो फिर किससे पूछ रहे हैं, और किसके कहने पर उन्होंने लॉकडाउन किया। गो के पंजाब और KPK में आप ही की हुकूमत है, तो वो आपको जवाब दे हैं, आपसे पूछते हैं, आप पॉलिसियाँ देते हैं, वो उस पर अमल दरामद कराते हैं। वो उन्होंने किससे पूछ के कि लॉकडाउन किया? अगर मुझसे पूछते तो मैं उनको मशवरा नहीं देता। ये अगर मगर की जो पॉलिटिक्स चल रही है, ये मुस्तकिल ये इफ़ एंड बट्स के दरमियान हम घूम रहे हैं। आज तक हम फैसला दुरुस्त समत में नहीं कर सके। यही वजह है कि हम एक कदम बढ़ाते हैं आगे तो दो कदम पीछे आते हैं। हम आज कोई बात कहते हैं तो कल कुछ और कह रहे होते हैं। हमने शुरू दिन से इसको कोरोना को संजीदा नहीं लिया। जिस कदर मोहलिक ये होता जा रहा है कोरोना, हम उसी तरह गैर संजीदा हमारा रवैया होता जा रहा है। कल ये कोई बात कहने की नहीं थी। आप डोनर्स कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे और आप फिर वो भारत की एग्जांपल, भारत की एग्जांपल क्यों देते हैं? आप वहाँ दें जहाँ सक्सेस स्टोरी है। आपने कभी क्यों नहीं दी न्यूजीलैंड की एग्जांपल? वहाँ पे एक खातून सरबराह हैं, उन्होंने किस तरह अपने मुल्क को पहले इंतहा पसंदी दहशत गर्दी से बचाया, अपने मुल्क को बोल्ड स्टेप्स लेके। लेकिन यहाँ पे नदीम साहब मैं एक बात करूँगा, ज़िम्नन सवाल है, क्योंकि जब ये सवाल किया जाता है ना हुकूमत से कि आप न्यूजीलैंड को क्यों नहीं देखते, ऐसे इलाकों को क्यों नहीं, तो ये भी सुनने में आया जवाब में कि न्यूजीलैंड का इलाका जो है उसका जो आबादी है वो तो तकरीबन लाहौर जितनी है, तो उस पर काम। लेकिन मिसालें हमने सिंगापुर की भी सुनी, वो वज़ीर आज़म खुद कहते रहे, तो उसकी भी आबादी का कोई तनासब तो वही बनता है। तो आपको नहीं लगता कि ये शायद उस तरफ जाते नहीं है और जवाब बने हुए? देखिए उसकी आबादी है लाहौर के बराबर, मान लेते हैं लाहौर के बराबर है। इंडिया की आबादी किसके बराबर है? इंडिया की आबादी चाइना के बराबर है। बिल्कुल ठीक है, 1 अरब 35 करोड़ की आबादी है और पाकिस्तान की 21 करोड़ है। तो हम भी उसी की एक रियासत की तरह से हम हो गए। हम क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं उसकी? अपना जो आपका दुश्मन है आप उसी की एग्जांपल बारहा दिए जाते हैं कि उन्होंने घबराहट के अंदर लॉकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से इम्प्लिकेशन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा हो गई थी। वो अपनी जगह है, वो उन्होंने अपने मुल्क के हिसाब से फ़ैसला किया। मोदी जो हैं वो अपने मुल्क के अवाम को जवाबदेह हैं, या जिस नज़रिए की बुनियाद पर आए थे कम से कम वो उसके ऊपर डटे हुए हैं, उसके ऊपर काम करें। जो भी गलत है वो इंतहा पसंदी के नज़रिया उसके ऊपर डटे हुए उस पर काम कर रहे हैं। वो उनकी अवाम जाने, वो जाने। हम अपने पाकिस्तान की बात करेंगे। हमारे पाकिस्तान में अवाम ने आपको वोट दिया, एहतसाब के नाम पे वोट दिया है, और मदीने की रियासत के नाम पे वोट दिया है आपको। तो वो कहाँ है मदीने की रियासत, कहाँ है एहतसाब? जब बात होती है एहतसाब की, माफिया के ख़िलाफ़ बात होती है, आप रिपोर्ट भी आ जाती है, मुल्ज़िमान का पता भी चल जाता है, और
کون کون سی کارپوریشن اس میں ملوث ہیں, کون کون سے افسران ملوث ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم 85 سے احتساب کرنا چاہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. آپ ایک درست سمت میں قدم اٹھائیں, آگے بڑھیں. یہ جس طرح کرونا مہلک ہوتا جا رہا ہے, جیسے پہلے مفروضات پر مبنی باتیں آپ ہی لوگ یہ کر رہے تھے کہ یہ کمزور ہے, یہ پاکستان میں جو آیا ہے سی کیٹیگری کا آیا ہے. آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں سب ہاسپٹلائز ہیں, کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. یا یہ صورتحال ہے. آپ بھی غیر سنجیدگی عالم یہ ہے کہ ابھی بھی بیٹھ کے اگر آپ کہیں کہ اگر مجھ سے پوچھا جاتا تو میں کبھی اجازت نہیں دیتا, تو سوال آپ نے خود اپنے اوپر اٹھا دیے ہیں کہ آپ کے ہیں کیوں. پھر میں اسی طرف آنا چاہتا تھا کہ سوال اپنے اوپر اٹھا دیے ہیں. ایک جملہ بولا وزیر اعظم نے, ایک دم خوف و ہراس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کرنا پڑا. آپ کو نہیں لگتا, یعنی اس کا مطلب ہے کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی, کوئی پلاننگ نہیں تھی, آپ نے سوچا تک نہیں تھا, تو خوف و ہراس کے تابع آپ کر گئے. اور اس کے بعد ان کا جملہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے دباؤ برداشت کیا. یعنی اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال ہوتی تو پھر جو ساری کی ساری صورتحال ہے اس کا ذمہ دار بھی نہیں آپ ٹھہرائے خود کو. کیسے دیکھ رہے ہیں, کنٹرڈکشن نہیں ہے ایک حکومت کا ہونا, عہدے پر فائز ہونا ذمہ دار, اور اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ ہمیں کسی اور چیز کے تابع کرنا پڑا, ہماری سوچ اور رائے نہیں ہے, کوئی اسٹریٹجی کوئی پلاننگ نہیں. دیکھیں بات یہ ہے, آپ ملک کے سربراہ ہیں, آپ ایگزیکٹو پاور آپ کے پاس ہے, آپ ملک چلا رہے ہیں, ایک سیاسی حکومت ہے ملک میں, جمہوری حکومت ہے ملک کے اندر. تو آپ کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ میں صرف بیٹھا ہوں, فیصلے کوئی اور کر رہا ہے؟ تو آپ خود اپنی کمزوری کو عیاں کر رہے ہیں. آپ خود بتا رہے ہیں باہر کہ یہ فیصلہ میرا نہیں تھا. بالکل قوم نے دیکھا ہے کہ آپ آخری وقت تک صرف یہ تشریحات میں لگے ہوئے تھے کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے, کیا ہے اس کے امکانات کیا ہوتے ہیں. دیکھیں اب 26 فروری کے بعد سے آج ہم جون کا مہینہ بھی ختم ہو رہا ہے, اور آج بھی ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے, اور آج بھی ہم کرونا کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ کرونا ہے کیا, یہ سی کیٹیگری کا ہے یا کیا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ جون جولائی میں گرمی شدید ہوں گی تو اس کے اثرات زائل ہو جائیں گے, کم ہو جائیں گے, اتنا مہلک نہیں ہوگا. اب گرمی بھی شدید گرمی پڑ رہی ہے, ٹھیک ہے, اسلام آباد کا موسم سیاسی بھی گرم ہوتا جا رہا ہے شدید. اس صورتحال میں بھی کرونا کی طرف آپ رخ نہیں کر رہے ہیں. لیکن اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ صرف کرونا کے اوپر توجہ دی جائے, اس سے کیسے انسانی جانیں بچائی جائیں. جو عوام ہے, جو لوگ جس طرح سے مر رہے ہیں, ہاتھوں سے نکل رہے ہیں, ریت کی طرح نکلے جا رہے ہیں لوگ, تو ان کو بچانا چاہیے. نہ کہ اس میں لگیں کہ کرونا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا تو میں لاک ڈاؤن نہیں کرتا, میں کبھی اجازت نہیں دیتا. بھائی ہو گیا, اس پہ چھوڑیں, آگے بڑھیں. چودھری شجاعت جو ہیں آپ کے لائے ہیں, وہ ان کی پالیسی یہی ہے, مٹی پاؤ, آگے بڑھو, آگے چلو, آگے تو چلو, کم سے کم آگے دیکھو. اب بہتری کیسے, جو کام جب اگر خراب بھی ہو جاتا ہے تو اس کو درست کیا جاتا ہے, اس کو بہتر کیا جاتا ہے, اس میں پھر سوچ بچار سے کام لیا جاتا ہے. اگر خراب ہو گیا ہے تو مشاورت کی جاتی ہے, اسٹیک ہولڈرز کو بلایا جاتا ہے کہ یہ ہم سے غلطی سرزد ہو گئی ہے. اس کو کیسے کہتے ہیں کہ جو غلطی تسلیم کر لے وہی بڑا ہوا کرتا ہے. ندیم صاحب آپ نے جملہ بڑا زبردست بولا ہے, حوالہ جو دیا ہے ان کا چودھری شجاعت کا, مٹی پاؤ آگے بڑھو. اگر اس کو الگ الگ کر دیا جائے, مٹی پاؤ آگے بڑھو, اور ہمارا بھی جو تکرار ہے وہ آگے بڑھو تک کا سلسلہ نہیں شروع ہو رہا, تو مٹی پاؤ والا سلسلہ تو کامن ہے یا وہ چل رہا ہے, اس پہ کافی عمل درآمد نہیں. ہے. وہ مٹی پاؤ وہاں چل رہا ہے کہ جب بھی مافیا کی فائلز اوپر آتی ہیں, بالکل, مافیا میں کے وہی نام کہنا آ چاہ جاتے رہا ہیں, اس تھا. پہ مٹی پاؤ, اور آگے بڑھ جاؤ. آگے نہیں, بہت پیچھے چلے, 85 میں چلے جاؤ, تاکہ وہاں سے سب کو نکالو کہ کون کون ہے. اس پہ بھی ڈسکس ہوگا, اور وہ بھی اسی قسم کی ہے. ایک اور جملہ انہوں نے بولا, کمیونٹی سے مل کر حکمت عملی کامیاب بنانے کی ہدایت کی ہے انہوں نے, یعنی ان کی جانب سے. اور وہ کمیونٹی کون سی ہے, آپ کو ڈیفائن کر پائیں گے؟ دیکھیں ابھی تک تو مستقل عوام سنتے آ رہے ہیں کہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ہے وہ عطیوں سے خیرات سے بنا ہے. آپ نے احساس پروگرام شروع کیا, اس میں بھی آپ نے کہا کہ تو گورنمنٹ فنڈ دے رہی ہے. پھر کل ڈونرز کانفرنس کے ساتھ جس طرح سے بیٹھ کے بات چیت کی آپ نے, تو وہی یعنی کہ آپ نے وہی بات کی پناہ گاہیں بنانے کی, اور وہ دسترخوان لنگر خانے آپ نے بنانے کی باتیں کی ہیں ساری. دیکھیں ریاستیں جو ہیں وہ خیراتی اداروں سے نہیں چلا کرتی ہیں, ریاستیں ویژن سے چلتی ہیں, معاشی پالیسیوں سے چلتی ہیں, درست فیصلوں سے چلا کرتی ہیں. یہ ایڈ ہاک ازم پہ ہے یہ سارا. آپ جب کہتے ہیں کہ زلزلہ آیا تو پاکستان کی چیریٹی اتنا تھا لوگوں کے پاس کہ کوئی لینے والا نہیں تھا, سیلاب آیا تو اس میں بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے. دنیا میں پاکستان کے عوام وہ ہیں کہ جو سب سے زیادہ چیریٹی کرتے ہیں. وہ کس طرح کرتے ہیں, جو بھی یہ چیریٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے. پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عام عوام نے, شکر ہے غریب کا لفظ استعمال کل نہیں کیا انہوں نے, عام عوام جو ہے عام لوگ ہیں, انہوں نے سب سے زیادہ چندہ دیا ہے بنسبت ان کے جو بڑے لوگ ہیں. تو
اس طرح سے آپ بار بار کیوں جتائے جا رہے ہیں یہ لنگر خانے، پناہ گاہیں؟ اس وقت پناہ گاہیں جو ہے لوگ اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں، پناہ گاہوں کی ضرورت اس حد تک ہوگی لیکن اس قدر نہیں ہے شدت کے ساتھ، کیونکہ کرونا کی وبا ہے۔ کہاں ہیں پھر آپ کے بدعت دربار کا ذکر کرتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے، وہاں پہ لنگر ہوتا تھا، وہیں کھانے کھاتے تھے، وہ ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے ہاسپٹل کا کہہ دیا، ہاسپٹل کے باہر بالکل آتے ہیں لوگ، اب ایک تیمار یا مریض کے ساتھ کئی لوگ ساتھ آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، وہاں رہتے بھی ہیں۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اتنی سہولتیں نہیں ہیں تو آپ بتائیں 2019 کے بعد سے جب سے آپ آئے ہیں کون سا ہاسپٹل بنا ہے، کس طرح عوام کو سہولتیں فراہم کی گئی ہیں، جو صحت کا نظام ہے کس طرح سے ایکسپوز ہو چکا ہے، لڑ کھڑا کے گر چکا ہے۔ یہاں پہ جو لوگ جا رہے ہیں اسپتالوں میں ان کا کیا حال ہے، پھر پرائیویٹ ہاسپٹل جس طرح سے کام کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بار بار غریب 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 کا تو نام لیے جا رہے ہیں، لیکن ان کے لیے کر کیا ابھی تک کیا ہے سوائے لنگر خانوں کے؟ آپ نے لوگوں کو دست نگر بنا دیا، نہ کہ ان کو پیسہ دیں، انویسٹمنٹ کرائیں ان سے، ان کو کاروبار کروائیں، ان کو کچھ ہے۔ ندیم صاحب آپ نے جس طرح ذکر کیا ہے نا خیراتی اداروں کا، خیرات کا، لنگر خانے، راشن اور باقی وہ جو ہیں صورتحال پناہ گاہوں کی، لفظ خیرات پہ اچھا خاصا انہوں نے تفصیلاً گفتگو کی وزیر اعظم عمران خان نے، اور اس کو بڑا سراہا، اس جذبے کو بڑا سراہا، اور واضح طور پہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پاکستانی قوم کا ہے یہ وتیرہ کہہ لیں، سوچ کہہ لیں، انداز کہہ لیں کہ وہ اس میں ہے، یہ جذبہ ہے، تو پھر کیوں وہ بھوک کا عنصر آپ کو زیادہ تنگ کر رہا تھا کہ لاک ڈاؤن نہیں کرنا؟ کیونکہ ایک تو بھوک سے مرتے نہیں دیکھے ہم نے، دوسرا اگر خیرات کا اتنا جذبہ ہے تو کیا صرف اداروں کے لیے رہ گیا ہے یا کسی شخصیات کے لیے رہ گیا، قوم کے لیے نہیں ہے؟ وہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ تو آپ اگر تھوڑا سا کٹھن مراحل میں جاتے تو وہ سلسلہ تو چل رہا تھا، لوگوں کو اگر آپ یہ کہتے تو یہ جذبے تو قائم تھے، تو میرے خیال میں بھوک کا کانسیپٹ اتنا نہ حاوی ہوتا۔ اب جو صورتحال ہے، بوڑھوں کی جانب بیماروں کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن عوام تو اچھی خاصی متاثر ہو رہی ہے اس سے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ خیرات کا سلسلہ بھی محدود بھی کر دیا سراہنے کے باوجود آپ نے خود بھی اپنایا نہیں اس کو؟ ہم بار بار خیرات کس طرح سے لیں گے؟ جب سے شوکت خانم بنا ہے، جب سے کرکٹ 92 کا ورلڈ کپ کے بعد سے ہی لوگ یہی سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ چندہ دیں چندہ دیں، ادارے بنائیں خیرات، اسی طرح کے چیریٹیز بھی ہم سنتے آ رہے ہیں نا مستقل، اور ابھی بھی جو کنٹینر کے اوپر تھی سب پالیٹکس وہی آج بھی اسی طرح سے ہو رہی ہے۔ بارہا وہی کہا ہے کہ ملک جو ہے وہ خیراتی اداروں سے نہیں چلا کرتے ہیں۔ آپ کی سیاسی بصیرت آپ کی ہونی چاہیے کہ کس طرح سے لوگوں کو لے کے چلنا ہے۔ ابھی تو چلیں، یہ غیر معمولی یعنی کہ حالات ہیں، یہ جس طرح کے حالات ہیں اس میں کیسے چلنا ہے ابھی لے کے چلیں۔ کرونا کو آئے ہوئے کئی ماہ بیت چکے ہیں اور یہ کب تک رہے گا آپ خود بولتے ہیں کہ نہیں معلوم، اور اموات کا جو ریشو ہے وہ کس قدر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، آپ اس کی طرف دیکھیں کہ لوگوں کو کیسے ان کو محفوظ رکھا جائے۔ اور یہ پناہ گاہیں لنگر خانے بنا کے آپ لوگوں کو بس وہ کر دیں گے کہ جائیں بیٹھیں وہاں پہ کھانے کھائیں اور گھر جائیں، کام دھندہ کچھ نہ کریں۔ آپ نے کنسٹرکشن کا بزنس کھولا، کیا ہوا؟ آپ نے لوگوں سے برائی بھی مول لی، سب کچھ کھولا، کہاں چلی معیشت؟ ریئل اسٹیٹ وہ ساری بند پڑی ہے، وہ کاروبار کچھ نہیں چل رہا۔ جب تک آپ کی جو پیسے سرکولیشن میں نہیں آئیں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اس جانب دیکھنا چاہیے کیسے وہ کریں۔ آپ نے بارہا کہا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ بھوکے مر جاتے، ایک بھی پاکستانی نہیں مرا۔ پھر آپ نے یہ بھی حوالہ دے کر کہ وہ گاڑیوں کے پیچھے بھی لوگ بھاگیں، ایسا پاکستان میں کہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ لوگ جاتے ہیں، امداد کرتے ہیں، جس سے جو ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگوں کا کام ہے، عوام کو چھوڑ دیں، وہ چیریٹی اپنے طور سے کرتے رہیں گے۔ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ ملک سنبھالیں، آپ اس کی باغ دوڑ سنبھالیں، پالیسیاں بنائیں۔ آپ نے کہا تھا اقتدار میں آنے سے پہلے میں اداروں کو مستحکم کروں گا کہ جس کا کام ہے وہ کریں گے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہے ہی کوئی، ان کا کوئی کام ہی نہیں کر رہا۔ ایک جملے کی طرف جانا چاہ رہا تھا اور اس پہ تھوڑی سی بریفنگ چاہیے ہوگی کہ ایک جملہ ہے، پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ اب میں واپس جاؤں گا 22-23 سال کی جب سے جدوجہد شروع ہوئی ہے، میں نے یہی سنا تھا کہ اسی جملے کی بنا پہ وزیر اعظم عمران خان سیاست میں آئے، پھر ادوار آئے، بہت سارے الیکشنز آئے، بہت سارے معاملات آپ نے دیکھ، ایک وقت آیا کہ آپ اپوزیشن میں آ گئے، اپوزیشن میں اچھا خاصا آپ کا شور و غل تھا اور اسی جملے پہ تھا۔ اس کے بعد وقت آیا کہ آپ کو حکومت مل گئی، حکومت کا دورانیہ 2 سال تک ہو گیا ہے، اور اس دورانیے میں بھی یعنی الیکشن کمپین اور اس دورانیے کا بھی یہ بڑا پختہ جملہ ہے، پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ تو ابھی تک آپ کو کیا لگتا ہے ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں؟ لیکن فلاحی ریاست کا مقصد کیا ہے؟ عوام کو ہر چیز فراہم ہوگی اس کے دروازے کے اوپر، صحت کی سہولتیں ہوں، ایجوکیشن ہو، روزگار ہو،
یعنی کہ برابری کے مواقع ملیں گے، لیکن یہاں تو آپ صرف لنگر خانوں کے اوپر اتفاق کر رہے ہیں. فلاحی ریاستوں میں اس طرح کے تو وہ کام نہیں ہوا کرتے کہ لنگر خانے کھولنے پناہ گاہیں اور سب کو صرف انہی کے اندر ڈال دیں، باقی جو کنسٹرکٹیو جو کام ہے وہ اس طرح سے نہ ہو. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. مدینہ کی ریاست کا بارہا ہم مستقل سنتے آ رہے ہو، ہم بار بار پروگرام میں بھی یہ ذکر کرتے ہیں. مدینہ کی ریاست کے اندر لوگوں کو اس طرح سے ان کی تصدیق نہیں کی جاتی کسی کی بھی. اچھا پھر جہاں جس کے کام ہیں ان کو کام کرنے دیے جاتے ہیں. آپ ادارے بنائیں. اگر آپ ہی نے سب کچھ کرنا، لنگر خانے کا افتتاح بھی آپ نے کرنا، اس کی بریفنگ بھی آپ ہی نے دینی ہے، آپ ہی نے بیٹھ کے سب سے سوال و جواب بھی کریں، تو ایسا نہیں ہوتا. دیگر جو لوگ ہیں ان کا کیا کام ہے؟ ملک میں ایک کرائسس ہے کرونا وبا کی وجہ سے، دنیا بھر کو اس کا سامنا بجا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہر جگہ وزیر ہیں، کل وقت کے وزیر ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ وزیر اعظم بھی ہیں، آپ وزیر صحت بھی ہیں. آپ کون سی وزارت کے ساتھ جو ہے آپ اچھا کر رہے ہیں، کون سی وزارت کے ساتھ جو اس کی نیڈ ہے اس کو پورا کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے. تو یہ کس طرح سے چیزیں چلیں گی؟ آپ کیا کر رہے ہیں، کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک طرف تو ہو جائیں، آپ اداروں کو تو مستحکم کریں، جو ادارے ہیں جس کا کام ہے ان کو کرنے دیں، ان سے پوچھیں، پھر ان کو پالیسیاں دیں. آپ اگر اسی چکر میں پڑے رہیں گے، تنقید کرتے رہیں گے تمام سیاسی جماعتوں کے اوپر، ایسے کام چلنے والا نہیں ہے. آگے کہیں ایسا نہیں ہو رہا. دنیا میں کئی جگہ اس طرح سے ہو چکا ہے. وزیر صحت اگر کام نہیں کر رہے، اس صورتحال میں 3 وزیر صحت بھی تبدیل ہو چکے ہیں. 3 وزیر صحت تبدیل ہو چکے ہیں. ہمارے یہاں کل وقت کا وزیر صحت ہی نہیں ہے. مشیر ہیں، وہ بیٹھے معاون خصوصی ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. جس کو یہ ٹائٹل جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر وزیر اعظم ہے تو ایک ان کا کلی وہ ہے عہدہ ہے، اور یہ جزوی عہدہ ہے. اس پہ تو پوری طرح آپ کو، اور اس وبائی مرض میں اس ساری کی تمام تر ذمہ داری وزیر اعظم، وزیر صحت ہی کے اوپر آتی ہے. سمجھ ہے، وزیر صحت کا مطلب ہے وزیر اعظم. تو آپ کے اوپر ڈبل ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آپ اس کو اسی کی صحت کے مطابق لیں اور آگے چلائیں. جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اب بھی انوالو کر لیں. وہ ابھی بھی شور کر رہے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، یہ کس طرح سے لاک ڈاؤن ہم کر رہے ہیں، اسمارٹ لاک ڈاؤن ہم کیے جا رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے. پھر آپ عوام کو بھی کہتے ہیں کہ عوام تعاون نہیں کر رہے ہیں. عوام کیسے تعاون کریں گے؟ عوام دیکھ رہے ہیں، آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. جیسا آپ کریں گے، فعل انجام دیں گے، وہ بھی اسی طرح سے کریں گے. آپ کیا، میں مزید تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. طیارہ حادثہ، کراچی کا طیارہ حادثہ، تو اس کی بھی رپورٹ سامنے آ گئی ہے. وہ بلکہ رپورٹ سامنے کے آ گئی ہے، وزیر اعظم کو پیش کی گئی ہے، لیکن اس میں کپتان اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے. اب طیارے حادثے کا ذمہ دار وہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سول ایویشن اتھارٹی جو ہے اس کو بھی ناکام قرار دیا گیا. یہ رپورٹ پیش ہو چکی ہے. میں تو یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو وہ جو رپورٹ جنہوں نے دی ہے، ایک چیز ملبہ پھر کپتان پہ آیا ہے اور کرو پہ آیا ہے، اور اس کے بعد اگر ہم وزیر ہوا بازی کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ رپورٹ تو پیش نہیں کر پائے قومی اسمبلی میں جہاں پہ انہیں پیش کرنی تھی. لیکن انہوں نے بھی آگے ایک اور فگر دے دیا جس کا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے کہ وہ 85 کی طرف چلی جاتی ہے ساری کی ساری صورتحال. یہ بھی 10 سال پیچھے چلی گئی ہے، اور انہوں نے بولا ہے بدھ کو نا 10 سال پیچھے جتنے بھی حادثات ہیں نا ان کے بارے میں بتاؤں گا. دیکھیں بات یہ کہ شروع میں ہی پائلٹ کے اوپر ڈال دیا گیا تھا سارا ملبہ. پہلے ہیرو کا، اس کے بعد فوری کہتے پائلٹ ذمہ دار ہے. اب وہ ایئر ٹریفک کنٹرولر کا بھی نام آ گیا ہے، اور اس میں جو ایئر لائن کی کمپنی ہے اس کو بالکل کلین چیٹ دے دی گئی ہے اس طرح سے اس کے اندر. اور پھر جب یہ وزیر موصوف نے کہا تھا کہ میں ذمہ داری لوں گا اور استعفیٰ دے دوں گا، تو ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا. جب رپورٹ آ گئی ہے، آپ 10 سال کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ ابھی کی بات کریں. آپ اس حادثے کے جواب دیں. آپ ذمہ دار ہیں، ماضی میں جو ہوا وہ جانیں. پہلے آپ اپنا تو کام کریں. وہی صاحب چینی کی رپورٹ آئی تو 85 پہ چلے گئے آپ. اب یہ آئیے طیارہ حادثے کی رپورٹ آئی تو آپ 10 سال پیچھے چلے گئے آپ. یعنی نہیں کرنا، ہم نے نہیں ماننا. وہی اگین بات جو اکثر میں کہتا ہوں کہ سچ سب کا اپنا اپنا سچ ہے، کہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ سچ ہے، جو آپ سمجھتے ہیں وہ جھوٹ ہے. تو اسی پالیسی کے اوپر ہم گامزن ہیں. ایک چیز ایگزامپل ایک تو سیٹ کر دیں آپ احتساب کی، ایک بھی ایگزامپل سیٹ نہیں کر پا رہے ہیں آپ. کیا نظر آتا ہے؟ ہم نے بہت ساری جگہوں پہ یہی دیکھا کہ ایک تو دور ان کا اس حکومت کا حالیہ دور ہے، اس پہ بات نہیں ہوتی، کچھ ہو جاتا ہے. مثال فار ایگزامپل ہم نے ٹرین کے حادثات بھی دیکھے، ہم نے باقی حادثات دیکھے، طیاروں کے حادثات دیکھے، اس کے علاوہ مافیاز کا سامنا کیا. لیکن جب بھی رپورٹ بنتی ہے تو اچھا خاصا دورانیہ پیچھے چلا جاتا ہے. کیا وہ جواز بنایا جاتا ہے، خود کو کلیئر کیا جاتا ہے؟ اور بلکہ اگر ہم وزیر برائے ریلوے کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے بھی استعفوں کا تو بہت دفعہ کہا.
تو کہیں پہ بھی یہ چیز نظر نہیں آتی. جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ مطالبہ بڑا اچھا لگتا ہے ان کے منہ سے, بار بار یہ کہتے ہیں کہ استعفیٰ دے دینا چاہیے, ایک حادثہ ہوا استعفیٰ دے دیں, ذمہ داری کا احساس اسی طرح سے دلایا جا سکتا ہے کہ آپ وزیر ہیں, آپ کی وزارت کے اندر یہ حادثہ پیش آیا تو میں اس سے ریزائن کروں جب تک انکوائری نہیں ہوتی ہے. یہی ایگزامپل آپ نے میئر کے اسلام آباد کے خلاف آپ نے کی تھی کہ ان کو بولے ہٹا دیں, یہ اس کے اوپر اثر انداز ہوں گے انکوائری کے اوپر. تو یہاں آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ریلوے کا حادثہ کتنے حادثات ہو چکے ہیں اس دوران, کوئی شیخ رشید کی طرف سے وہ نہیں آیا ذمہ داری کا, ہوا بازی وزیر کا ان کی طرف سے بھی یہی ہو رہا ہے. تو ہم اسی طرح سے چلاتے رہیں گے سسٹم. وہ صرف یہ ان کے انتخابات کی حد تک ہوتا ہے سارے یہ اعلانات اور مطالبات کہ اس طرح سے احتساب ہوگا, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, کوئی بھی ذمہ دار ہوگا اس کو سزا دیں گے. آج تک تو ہوا نہیں. آپ پہلے میڈیسن صاحب کیا قوم یہی چیز دیکھتی رہے گی؟ 2 سال کا دورانیہ تو ان کا چلا گیا, اللہ نہ کرے کوئی مس ہیپ ہوتا ہے تو آپ کو کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئے گی, ذمہ دار کوئی نظر نہیں آئے گا. کیا قوم اسی طرح بس دیکھے گی اور پچھلے حوالوں کو ہی سنتی رہے گی؟ بات وہی ہے نا, یہ قوم کے اوپر ہی وہ کرتے رہتے ہیں سارا. جب الیکشن کیمپین میں جاتے ہیں تو جو حکمراں جماعت ہوتی ہے اس کے خلاف کرپشن کے کیسز لا کے نکالتے ہیں, اس کے خلاف ٹھیک ٹھاک ریلیاں نکال رہے ہوتے ہیں, بیان بازیاں چل رہی ہوتی ہیں. جب وہی پارٹی جو ہے حکومت میں آ جاتی ہے تو وہی کردار جو حکمراں جماعت پہلے تھی وہ اب اپوزیشن میں بن جاتی ہے. وہی مطالبات جو سویپ کر لیتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا, ایک دوسرے کے ساتھ بیان بازی جو پہلے اے کر رہی تھی وہ بی کر رہی تھی, جو بی کرتی ہے وہ اے کر رہی ہوتی ہے. ہم اس طرف چلے جاتے ہیں. عوام اس دوران جو سینڈوچ کی طرح جو ہے نا وہ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ آگے اس طرح چیزوں کو نہیں لے کے جا رہے ہوتے. سیاست کی حد تک سویبنگ بنتی ہے کہ آپ کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ اتنی جانیں تھیں, اتنی زندگیاں تھیں, ان کے اہل و عیال, ان کے جذبات, ان کے معاملات, بلکہ ان کے مطالبات, وہ سارے کے سارے دھرے پڑے ہوئے ہیں. یہ تو کئی کیسوں میں ہو چکا ہے, یہ تو بارہا کیسوں میں. میرا سوال یہی ہے کہ یہ ہوتا رہے گا یا کہیں ہمیں ایسا کوئی حل بھی نظر آئے گا کہ مظلوم یا مجبور یا وہ لوگ جو متاثر ہوتے ہیں ان کو کوئی پرسان حال؟ فی الحال تو کوئی ایسی کرن نظر نہیں آ رہی ہے کہ یہ جو چیزیں انہوں نے کہی ہوں کسی ایک بھی کوئی چیز پوری ہوئی ہو. ابھی تک تو کوئی بھی نہیں ہوا. جو روزگار کی اسکیم کا تھا وہ دیکھ لیں کس طرح سے ہے, وہ گھروں کی چھتیں فراہم کرنے کا تھا وہ کدھر چلی گئی ہیں, وہ غربت ختم کرنے کا تھا یہاں پہ تو الٹا حساب کتاب چل پڑا ہے سارا. تو یہ صورتحال اسی طرح سے چلتی رہے گی. بیان بازیوں کی حد تک تو ضرور اچھا لگتا ہے لیکن پریکٹیکلی طور پہ کچھ نہیں ہوگا. یہ رپورٹ آئی تو اس میں ضرور اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا, وزیر موصوف کو جانا چاہیے تھا, لیکن وہ نہیں جائیں گے. مستقبل میں بھی ایسا کچھ نظر نہیں, خدا نہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آئے, بالکل میں تو صرف کارکردگی کی بات کر رہا ہوں, بالکل تو تب بھی یہی ہوگا. جو آپ کی ماضی کی جو مثالیں مل رہی ہیں اس میں پیپلز پارٹی ہو اور نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. یہ اسی طرح سے بس اعلانات کی حد تک ہیں اور پریس کانفرنسوں کی حد تک. ہم چاہتے ہیں کہ صرف پریس کانفرنسیں کریں اور ملبہ کسی دوسرے پہ ڈالیں, خود دامن جھاڑ کے وہ جو چلتے بنے, پھر دوبارہ سے اپنا نئے سرے سے کام شروع کرتے رہیں اور آگے اگلے کسی حادثے کا انتظار کریں, جب کچھ ہوگا پھر دیکھی جائے گی. تو اسی سمت میں ہم جا رہے ہیں. ہم نے اپنی جو ہے نا ڈائریکشن وہ ابھی تک درست نہیں کر پا رہے ہیں اور ہمیں شاید عادی ہی کر دیا جاتا ہے کہ یہی سننا ہے. عوام کو عادی کر دیا گیا. پھر ہم کہتے ہیں کہ عوام جو ہے نا وہ نہیں عمل کرتے, باشعور نہیں ہے. عوام تو اتنے باشعور ہیں, جو آپ کہتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں. آپ مہنگائی جتنی بڑھا دیتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کہتے, اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. آپ پیٹرول شارٹ کر دیتے ہیں اس پہ بھی کچھ نہیں کہتے. عوام تو اس طرح کے ہیں, بجلی کی بل آپ بڑھا دیتے ہیں وہ کچھ نہیں کہتے, تسلیم کر لیتے ہیں. آپ کی ہر بات تو تسلیم کر رہے ہیں, تو اور کیا چاہیے عوام سے؟ یعنی عوام کو یہ نہیں بنتا ہے, عوام تو بالکل, عوام تو چپ آپ کو سہنا ہے اور سہنا چاہیے. عوام تسلیم کر رہی ہے, وہ کچھ نہیں بول رہی. اگر عوام کا اعتراض ہوتا, آپ کو نہیں لگتا کہ عوام کے جذبات کو بھی کوئی ہوا دینا پڑے گی؟ کہاں سے دینی پڑے گی؟ نہیں ہوگی نا. دیکھیں جب چینی کی رپورٹ آئے تو چینی مہنگی ہو گئی ہے, 70 روپے کہا گیا تھا, کہاں کیا ہوا. جب آٹے کا مسئلہ ہوا تو آٹا شارٹ ہو گیا, اس کی قیمتیں بڑھا دی گئیں, عوام وہی خرید رہے ہیں آٹا, وہی مہنگے داموں خرید رہے ہیں آٹا. روٹی چھوٹی ہو گئی پھر بھی خرید رہے ہیں عوام. عوام سے اور کیا چاہیے؟ عوام تو بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کر رہی ہے. جتنی آپ مہنگائی کر رہے ہیں وہ اس پہ عمل کر رہی ہے, وہ کچھ بھی نہیں بول رہے. ایک بات کلیئر کر دوں, میرے جملہ بولا جذبات کو ہوا دینا ہوگی, حالانکہ اس سے مراد قطعاً ایسا نہیں ہے کوئی ہوا دینی ہے. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ شعور ضرور دلانا ہے انہیں کہ بھائی صاحب آپ جن کو ووٹ دیتے ہیں کیا وہ جس سوچ کے تابع دیتے ہیں وہ پوری ہو رہی ہے,
وہ پوری ہو تو رہی نا، عوام کی منگیں جو ہیں وہ مانگیں پوری ہو رہی ہیں، اس طرح سے عمل کر رہے ہیں، گورنمنٹ آگے بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیں جو ہو جائے وہی بات ہے کہ مٹی پاؤ اور آگے بڑھتے چلے جاؤ، اسی پالیسی پہ عمل پیرا ہے. باقی جو غلط کام ہو گیا وہ سیدھا نہیں کریں گے، آگے بڑھتے جاؤ. صحیح ہے. لیکن وبائی مرض کا تو سامنا ہے ہمیں. 1,81,088 مریض کرونا کے اور 3,590 اموات ہیں اس کی. 24 گھنٹے میں 89 زندگیاں نکل گیا یہ وائرس. اور یہ تعداد جو کہ ہے بلکہ 100 سے تجاوز کرتی ہے. 136 تک گئی، 53 تک گئی، پھر واپس آئی. اب یہ تناسب بھی بڑھ گیا، ریشو بھی بڑھ گیا. اس کے علاوہ ایک رپورٹ جو جاری کی ہے NCOC نے، ان کے مطابق پورے ملک میں 549 علاقے ہیں جہاں پہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے. اور یہ آبادی جو ہے ٹوٹل 90,93,818 افراد پر مشتمل ہے. اتنے افراد وہ لاک ڈاؤن کی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. لیکن کیوں فرق نہیں پڑ رہا؟ کیوں کمی نہیں آ رہی؟ کوئی اقدامات آپ کو واضح نظر نہیں آ رہے. اسٹریٹجیز اپنی جگہ پہ ہیں، حکومتی بیانات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن وبائی مرض اسی شدت سے اور آپ کے جملے کے تحت رونتا ہوا وہ کورونا آگے جا رہا ہے. دیکھیں یہ تو کل کی فگر ہوں گے نا، یہ 24 گھنٹے والے جو میں آپ کو ہر گزرتے لمحے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی ہے. اضافہ اسلام آباد میں دیکھ لیں کتنے سیکٹر جو ہیں آپ کے، مزید 4 سیکٹر جو ہیں وہ بند کر دیے گئے مستقل، یعنی کہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہر طرح سے. پنجاب میں آپ دیکھ لیں، کراچی میں دیکھ لیں، پنجاب میں، لاہور میں پھر مزید 8 علاقوں کو سیل کرنے کا، یہ مستقل بڑھتا جا رہا ہے نا. وہ غیر سنجیدگی کا عالم تو یہی ہے. اگر سنجیدگی ہوتی تو پھر یہ صورتحال نہیں ہوتی. ہم نے پہلے دن سے اس کو غیر سنجیدہ لیا اور آج بھی یہی صورتحال کا سامنا. ہمیں اس طرف غور کرنا ہوگا. ڈاکٹرز کو لے کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو لے کے بیٹھیں، یہ کر رہے ہیں، چلیں اچھی بات ہے، دیر آئے درست آئے، اس طرح سے بھی یہ کر رہے ہیں، کچھ محدود کر رہے ہیں. لیکن آگے ہمیں یہ سامنے رکھنا ہوگا، بقرعید بھی آ رہی ہے، آگے محرم بھی آ رہا ہے، اس میں کیا صورتحال ہوگی جب عوام ابھی نہیں بیٹھ رہے. دیکھیں جتنی اموات ہو رہی ہیں، گو کہ کورونا سے ہوں یا طبعی موت سے لوگ مر رہے ہوں. کتنی بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں اس دور کے میں، اور ان کے جنازے بھی آپ دیکھیں. کل بھی جیسے ہم نے دیکھا علامہ طالب جوہری کا، اس سے پہلے مفتی نعیم کا، اور اس سے پہلے مزید بھی 5 جید علماء ایک ماہ کے اندر جا چکے ہیں. ایک چند روز میں 8-10 روز میں یہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر چلے گئے، پروفیسر چلے گئے، صحافی چلے گئے، دانشور، بڑے بڑے لوگ جا رہے ہیں جنہوں نے کافی عزیز کو دیکھا. دیکھیں بڑے بڑے نام چلے گئے. ان کا خلا کیسے پر ہوگا؟ یہ ساری چیزیں ہیں جو پہلے کردار تھے، وہ کردار وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں سارے کے سارے. تو ان کے جنازے بھی دیکھیں آپ. پھر آگے جو وہ اس میں دیکھیں پھر کیا حشر ہوگا ہمارا. بقرعید آ رہی ہے، اس میں قربانی بھی ہوگی، پھر لوگوں کا ملنا ملانا بھی ہوگا. اس کے فوری بعد جو ہے پھر وہ محرم آ رہے ہیں، اس میں کیا صورتحال ہوگی. ہمیں اس کی حکمت عملی بنانی چاہیے، نہ کہ ہم یہ اس میں پڑ جائیں، چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اندر پڑ جائیں. یہ آپ کا کام نہیں ہے صرف خیراتی اداروں کو لے کے ہم بیٹھ جائیں. یہ حکمت عملی اختیار کریں، یہ انتہائی مہلک نتائج ہوں گے اگر ہم نے اس جانب ابھی نہیں کیا. آپ نے بقرعید کا ذکر کیا ہے، عید قرباں، وہ تو واقعی بہت تناسب بڑھ جائے گا. ایک تو خرید و فروخت کا، اور دوسرا مویشی منڈیاں ابھی بھی لگ چکی ہیں سندھ میں، مویشی منڈیاں، اور دوسرا سٹالز وغیرہ. گو کہ پابندی لگائی گئی ہے اس منڈیوں کی سندھ میں، لیکن اس کے باوجود لگ گئی دادو کے اندر. یہ ساری صورتحال چل رہی ہے. آپ کو اس طرف دیکھنا ہوگا. ابھی سے وقت نہیں ہے، یہ بھی گزر جائے گا. جب 26 فروری گزر گئی، آج جون بھی ختم ہو رہا ہے، تو یہ 2 مہینے بھی 1.5 مہینے پتہ نہیں چلیں گے آپ کو. ابھی سے اس کی پالیسی ان کو بنانی پڑے گی. آگے لوگوں کو کیسے بچانا ہے، کیسے ان کی ذہن سازی کرنی ہے، کیسے اس پہ آمادہ کرنا ہے. عوام آمادہ اس وقت ہوں گے جب آپ سنجیدہ ہوں گے، جو اسٹیک ہولڈرز کو لے کے بیٹھیں گے، ان کے ساتھ پریس کانفرنس کریں. آپ کی پریس کانفرنس سے مزید ابہام پیدا ہوتا ہے، مزید لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. اس سے اس طرح سے جان چھڑائیں لوگوں کی. لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، دوسرا کہیں کہیں آپ کو حکومت بھی کنفیوز نظر نہیں آتی. تو اس کی وجہ یہی، جبھی تو اتنی اموات بڑھتی جا رہی گی، یہ کنفیوژن کے شکار ہیں لوگ. پھر لوگوں کے اوپر آپ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ عوام نہیں سن رہے ہماری باتیں. وہ کیسے نہیں سنیں گے؟ وہ کر رہے ہیں. آپ کو میرا تو یہی وہ ہے کہ آپ کو بقرعید اور محرم کے لیے پالیسی ابھی سے بنانی پڑے گی. وقت نہیں ہے، ادروائز یہ بھی گزر جائے گا، پھر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے. اگر میں لفظ کمپیریزن کا ذکر کروں تو ہم چائنا کی بات کریں، وزیر اعظم تو بھارت کی بات کرتے ہیں، ہم چین کی بات کر لیتے ہیں. وہاں پہ دوسری لہر ہے.
لیکن وہ فیصلے لینے میں کتنی جلدی کر رہے ہیں. کل کا ایک فیصلہ ہے چینی سفارت خانے کا, انہوں نے واضح طور پہ بول دیا ہے کہ نیوکلیئر ایسڈ کا سرٹیفکیٹ آپ کو دینا ہوگا اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا میں نے 2 ماہ پہلے یہ بات کہی تھی بالکل کہ ہمیں اس کو سیریس لینا پڑے گا, کیونکہ آگے دنیا بدل رہی ہے. یہ دنیا نہیں رہے گی 2019 والی جو ٹریولنگ کے لیے آپ کو سرٹیفکیٹ شو کرنا پڑے گا. میں نے یہیں بیٹھ کے کہا تھا, اور ابھی چین نے شروع کر دیا پاکستان کے لیے کہ جو بھی جائے گا پہلے اس کو سرٹیفکیٹ لینا ہوگا, کلین چٹ لینی ہوگی, اس کے بعد ٹریولنگ کی اجازت ہوگی. یہی دنیا کے دیگر ممالک بھی کریں گے. اور اسی طرح سے دیکھیں جو بھی ہم پاکستان اس وقت گیا ہوا ہے ہرڈ امیونٹی کے اوپر گیا ہوا ہے. ہمیں ٹھیک ہے مدافعتی سسٹم کو ہم نے بڑھانے کے لیے ہم اس کے اوپر گئے ہوئے, اسی کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. یہ ہوگی چین کی طرف سے پہلا اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. اگر آپ نے سویڈن کو لیں, اگر آپ سویڈن بھی ہرڈ امیونٹی کی طرف ہے. یورپ کے جو فاصلے بڑھ گئے تھے, جو بارڈر بند ہو گئے تھے, سفری سہولیات ختم کر دی گئی تھیں ایک دوسرے کے اوپر, دوبارہ کھولنے جا رہے ہیں, وہ دوبارہ کھول رہے ہیں, لیکن ایکسیپٹ سویڈن, کیونکہ سویڈن میں اموات کا تناسب بہت زیادہ ہو چکا ہے. اسی طرح برازیل کو آپ لے لیں, ایسے دیگر ممالک بھی ہیں جہاں پہ ہرڈ امیونٹی پہ گئے میں. تو ملک میں فیصلے لینے کا فقدان یعنی ڈیسیجن میکنگ آپ کو فقدان نہیں نظر آتا. ایک تو لینے میں تاخیر ہوتی ہے, دوسرا وہ ڈاما ڈول سا فیصلہ ہوتا ہے, تیسرا بر وقت نہیں ہو پا رہا. دیکھیں اصل ڈیسیجن میکنگ ہے یہ, فیصلے ایک دفعہ ہو جائیں اس پہ پھر قائم ہو, سب کچھ عمل درآمد بھی ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں فیصلہ سازی کا فقدان ہے. اس طرح سے ہم نئی فیصلے لے پا رہے جیسے دنیا لے رہی. جیسے چین کی مثال دی, اس نے فوری سٹیپ لیا اور یہ کر دی گئی. نیوزی لینڈ کے اندر جیسے 2 آ گئے تھے ٹریولر وہاں پہ, اس کے بعد انہوں نے پھر مزید سخت اقدامات کیے, اس کو ختم کر دیا سلسلہ. اسی طرح چین کے دیگر صوبوں میں بھی یہ ہے. ایران کی صورتحال دیکھ لیں آپ, بہتر ہو رہی ہے. وہاں پہ بھی انہوں نے لاک ڈاؤن کیا, پھر وہ زونز بنا کے اس کے اوپر عمل درآمد کرایا, صورتحال بہتر ہو رہی ہے. ہم اسٹیپس نہیں لے پا رہے ہیں, ہم ابھی بھی کنفیوز ہیں. ابھی ایک یہ صورتحال ہوگی. دیکھیں کرونا کا میں ایک اور خدشات کا اظہار بار بار کر رہا ہوں, پولیو کا, کہ پاکستان میں پولیو ابھی تک ختم نہیں کر پائے. کتنی کیمپین چلی ہیں, اس گورنمنٹ نے بھی بڑے دعوے کیے تھے آتے ہی کہ ہم پولیو ختم کر دیں, اس میں کرپشن ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اپنے بھی انہوں نے ایک اہم عہدیدار ہٹایا اسی بنیاد کے اوپر. آج اس پولیو کی بھی 50 سے زیادہ کیسز اس سال آ چکے ہیں پاکستان میں. تو خدا نہ خواستہ کورونا جو ہے اس کی بھی یہی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ابھی تک ہم کچھ نہیں کر سکیں. آگے جا کے کہیں یہ نہ ہو کہ پولیو کی طرح یہ بھی مستقل پاکستان کے ساتھ لگ جائے. بلکہ مجھے یاد ہے ایک ایشو آپ نے پچھلے دنوں ریز کرنے کا کہا تھا کہ کیا باقی صرف کرونا ہی ہے, باقی بیماریاں ہی ختم ہو گئی, غائب ہو گئی. کورونا کا تو رونا ہے ہی, اس کے ساتھ دیگر امواتیں بھی ہیں, دیگر بیماریاں بھی ہیں, بیماریاں ہیں, ان کا علاج رکا ہوا ہے. وہ معاملات یہ دل کے امراض ہیں, ذیابطیس ہے, اور دیگر جو اموات ہو رہی ہیں ساری, وہ ان کا کیا ہوگا؟ لوگ ہاسپٹل نہیں جا پا رہے ہیں, ڈاکٹر چیک کرنے سے کترا رہے ہیں. جہاں یہ صورتحال ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ پھر دیکھیں کھانے کی تو لوٹ مار نہیں ہوگی, پھر کسی اور طرح کی لوٹ مار شروع ہو سکتی ہے. جب آپ معاشرے کے اندر جب بدنظمی ہوگی تو پھر یہی صورت نوبت آ جاتی ہے. ندیم صاحب میں تو ایک جملہ بولوں گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے بہت ساری کمپینز ہارٹ اٹیک کے حوالے سے دیکھی, بہت ساری کمپینز ہم نے اسموکنگ کے اگینسٹ دیکھی, بہت ساری کمپینز مزید باقی بیماریوں کے حوالے سے دیکھی. اب اگر صرف اور صرف کورونا پہ توجہ دی جاتی ہے تو وہ ساری کی ساری لا حاصل ہو گئی, بیماری ہو گئی, ایک چیز. اور دوسرا واقعی کوئی ایسا سیل نہیں بنایا جا سکتا کہ یار کورونا سے ہٹ کے بھی تو مریض آ رہے ہیں, ان کو کم سے کم ایزیلی ایکسیس اور ڈیل کیا جا سکے. بات یہ ہے کہ جب وہ جو اتنی بڑی بیماری ہے, اتنی بڑی وبا ہے جو دنیا بھر میں تباہی پھیلا رہی ہے, اسی سے نمٹنے کے لیے ہم اس طرح سے کوئی ادارہ نہیں بنا سکیں کہ کیسے اس سے نمٹنا ہے, کیسے لوگوں کی زندگیاں بچانی ہیں. تو دیگر امراض کدھر ہیں؟ وہ تو سیکنڈری ہو گئے ہیں. وہ تو سارے جو لوگ ہیں جا رہے ہیں وہ جاتے رہیں, صرف فوکس کرونا کے اوپر ہے, وہ بھی ڈی فوکس ہے بیسیکلی. آپ کے جملے سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ ڈی فوکس ہے. ہم نے ڈی فوکس کر دی ہے, وہ دھندلاہٹ کا شکار ہے وہ بھی ہم نے. اس پہ بھی ہم اپنی جو ڈیمانڈ ہے, جو نیڈ ہے کرونا کی, ہم وہ نہیں پوری کر پا رہے ہیں. تو پھر دیگر امراض سے کس طرح وہ کریں گے؟ وہی وجہ ہے کہ بارہ کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, وہ نکلے جا رہے ہیں, مستقل ان کی زندگیاں ختم ہوئی جا رہی ہیں. نہیں تو ایک بڑا عجیب سا نکتہ ہے, بلکہ باریک سا نکتہ ہے کہ جس طرح ہم بار بار اس کی شدت کا بیان دے رہے ہیں کہ کورونا سے لوگ مر رہے ہیں, دنیا میں مر رہے ہیں, حکومت دیکھ رہی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر دوسری بیماریوں پر توجہ نہیں دی جا رہی تو کہیں کہیں, یعنی مجھے یہ لگتا ہے کہیں کہیں آپ لوگوں کو زیادہ موت کی جانب دھکیل رہے ہیں کہ ادھر سے نہیں مر رہے ادھر سے مریں گے, یہ کنٹرول نہیں ہو رہا, وہ آپ کرنا نہیں چاہ رہے. لیکن ہرڈ امیونٹی میں تو پھر یہی ہوتا ہے
کہ لوگ خود سے پھر اپنے آپ کو وہ کریں. اور یہ بیماری وہ ہے یہ سب کو لگنی ہی لگنی ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو لگ کے ختم بھی ہو چکی ہے اندر ہی اندر. جو لوگ یہ چلتا رہے گا. اس میں احتیاط ہی سب سے بڑا ایک ٹول ہے اس کا, لیکن کتنی احتیاط کیا ہے اس کے اوپر ایک سرکاری سطح پہ واضح طور پہ وہ کرنا چاہیے کہ یہ جس طرح سے پریس کانفرنس کنفیوژن کے شکار پریس کانفرنس ہو رہی ہیں جو میڈیا کے اوپر بارہ بیٹھے ہوتے ہیں, اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کس طرح سے بیٹھے میں کیا چیزیں کریں. ہمیں جو ڈاکٹرز ہیں بارہا اگین ان کے ساتھ پریس کانفرنس کریں تو امپیکٹ پڑے گا. ادروائز بہت مشکلات میں پاکستان آتا جا رہا ہے. اگر یہی باتیں اور ایس او پیز ڈاکٹرز دہراتے تو شاید عوام کہیں نہ کہیں یقین کے کسی اثر ہوتا. دیکھیں وہ فرنٹ لائن پہ لڑ لیں, 12 شروع سے کہا جا رہا ہے, وہ مستقل یعنی کہ وہ مریض کے ساتھ بیٹھے ہوئے جڑے ہوئے زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگیاں داؤں پہ لگا رہے ہیں. باقی تو لوگ پریس کانفرنس ہی کر رہے ہیں. ایس او پیز کی خلاف ورزی جو ہو رہی ہے کہیں کہیں یہی ہے کہ انہیں کلیئر نہیں ہو پا رہی چیز, کلیئرٹی اس طرح سے وہ نہیں ہو پا رہی. اس جانب ہمیں توجہ دینی ہوگی. صرف موبائل ٹون بنا دینا اور صرف ایک ایڈ چلا دینا اس سے کام نہیں ہو جائے. پریکٹیکلی آپ کو کرنا پڑے گا. وہ کہاں ہیں 12 لاکھ ٹائیگر فورس, وہ کدھر ہے میدان میں؟ بلکہ ٹائیگر فورس بھی تو ایک وہ معمہ ہے. وہ کیوں نہیں وہ نظر کا وہ میدان میں کدھر ہے؟ کوئی ایسی صورتحال, کوئی کامیابی, کوئی ایسی صورتحال تو نظر نہیں آئی. ابھی بھی کچھ کر لیں تو بہتر ہوگا عوام کے لیے. اس دور سمت میں کوئی قدم اٹھا لیا جائے تو بہتر ہوگا. ادر حالات اور واقعات جو ہیں وہ بہتر نظر نہیں آ رہے. ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ ایک ماہ میں 5 علماء, جید علماء, بڑے بڑے نام, اور وہاں پہ ہم کیونکہ محدود وقت ہے لیکن ایک شخصیت علامہ طالب جوہری ہم نے دیکھا بچپن میں ایون پی ٹی وی پروگرام, لوگ یعنی برملا اور بغیر کسی ہیزیٹیشن کے, ہچکچاہٹ کے, گھبراہٹ کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ طالب جوہری صاحب کا خطاب ہے وہ سننا ہے. اور آج وہ دن ہے کہ وہ جہان فانی سے کوچ کر گئے. میں چاہوں گا کہ ان کے حوالے سے دیکھیں علامہ طالب جوہری اس میں کوئی شک نہیں, ایک جید عالم دین تھے, اسکالر تھے, اور جس طرح سے قرآن کی تفسیر وہ بیان کرتے تھے مجالس کے میں, اس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ آگے ہوتے تھے. اس میں نشتر پاک کی میں یاد ہے بچپن سے ہم اپنے پاپا کی انگلی پکڑ کے جایا کرتے تھے مجلس کے اندر, پھر اپنے بچوں کو بھی لے کے وہاں پہ گئے. ایک یونیورسٹی, ایک مجلس جو بیسیکلی ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہے جہاں سے علم انسان حاصل کرتا ہے, جہاں پہ علم مختلف, صرف اسکول میں تو ایک سبجیکٹ ہوتا ہے, سائنس ہوتا ہے یا دینی تعلیم ہوتی ہے, 1 گھنٹے کا سبجیکٹ ہوتا ہے. اس 1 گھنٹے میں مجلس کی جو 50 منٹ کی مجلس ہوتی ہے اس کے اندر دنیاوی بھی اور دین کے بھی علوم ملتے ہیں, ساری چیزیں, سلیقہ زندگی کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے. پھر کس طرح سے وہ جو قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے, ایک آیت کو نقطے کو لے کے جس طرح سے وہ بیان کرتے تھے اس کی مثال نہیں ہے. کبھی انہیں اختلافی نقطے کو اس طرح سے نہیں اٹھایا. اگر اختلافی بات بھی کیے تو دلائل کے ساتھ, قرآن کے ساتھ اس کے بات چیت کیے. یہی وجہ ہے. 2-3 جملے تو میں ضرور, ایک تو جملہ آپ کا ہی ہے کہ علامہ طالب جوہری ذکر محمد و آل محمد کرنے بارگاہ خداوندی میں جا پہنچے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے اپنی شخصیت, اپنی ذات, اپنا کردار, اس کے تمام پہلوؤں کو بڑے احسن انداز سے نبھایا, اور پاکستان کے علماء میں انہیں مرکزی حیثیت حاصل تھی. لیکن نشتر پاک میں ایک 4 دہائیوں سے زیادہ انہوں نے وہاں پہ ممبر, پاکستان کا مرکزی اجتماع کراچی میں نشتر پارک ہی میں ہوا کرتا ہے, تو وہاں سے پڑھنا. پھر وہاں میں یاد ہے کہ شام میں مجلس یہ ہوتی تھی اور مغرب سے پہلے ختم ہو جاتی تھی, تو ایم اے جینا روڈ پہ ٹریفک جیم ہوتا تھا, اور نشتر پارک ایک بڑا ایک میدان, اسٹیڈیم اس کو کہہ لیں آپ, فل ہوتا تھا. وہ اس میں کوئی تمیز نہیں ہوتی تھی. یہ تو چند سالوں سے یہ پتہ نہیں کس طرح سے ایک سازشی عناصر بیچ میں آ گئے, انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا. ادروائز وہاں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی. اچھا کیوں مجلس جو ہے بیسیکلی شام غریمہ کی مجلس تو ہم نے پی ٹی وی کا وہ ایک دور ہے پورا. مجلس جو ہے یہ سب کے لیے کھلا ہوتا ہے. یہ اس میں ذکر محمد و آل محمد اور رب ذوالجلال کا اس میں سارا وہ ذکر ہوتا ہے. وہ بالکل کھلی ہوتی ہے, وہ کھلی کتاب ہے, ہر طرح کا درس جو آئے وہاں سے اپنے علم کی پیاس بجھا سکتا ہے اس کے اندر, اس میں بغیر کسی تمیز کے. تو وہاں پہ کبھی اختلافی بات انہوں نے اس طرح سے نہیں کی, اور یہی ہونا چاہیے. ممبر کا تقاضا بھی وہ یہی ہے, کیونکہ جس کا ممبر ہے اس ممبر سے بات بھی اسی طرح کی ہونی چاہیے کہ وہاں پہ آئیں, علم کے دیوانے آئیں اور وہاں سے اپنے مطلب کی چیزیں لیں اور چلے جائیں, اور آگے اس کو پھیلائیں بھی آگے. تو یہ چیز ہے, تو ان کے خلاف
پر ہونے میں وقت لگے گا، لیکن دعا کے خلاف پر ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی تربیت اسی انداز سے ہوتی رہے، صرف سطحی باتیں نہ کی جائیں۔ اس منبر کا تقاضا یہی ہے کہ صرف بیٹھ کے سطحی باتیں نہ کی جائیں، اختلاف لوگوں میں پیدا نہ کیا جائے، بلکہ دوریاں ختم کی جائیں، لوگوں کو ملایا جائے۔ یہ وہ وقت ہے، ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، یہی دین کا تقاضا ہے اور یہ دنیا کا بھی تقاضا ہے، اور وقت کی بھی یہی ضرورت ہے، ہمیں اس طرح سے آگے بڑھنا ہوگا۔ لیکن ندیم صاحب، کچھ دنیا اور وقت کے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، کچھ ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں، کچھ جذبات کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، احساسات جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ لیکن ایک اور ایسا معاملہ اور ایک ایسا واقعہ سوتیلی ماں کا ایک کردار ہے، اس پہ میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ 2 معصوم بچوں کو اس پہ ظلم کیا، انہیں برہنہ زنجیروں میں باندھ دیا گیا، کھانا نہیں دیا گیا، قلت کی گئی، لیکن یہ ایک سوتیلی ماں کا کردار ہے۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری صورتحال؟ بڑی مزریبل ہے، قابل رحم ہے۔ اب وہ دیکھنا ہوگا کہ ماں کی کیفیت کیا تھی، وہ کس بنیاد کے اوپر شوہر سے گرج تھا یا بچوں سے تھا، یا اس کی ذہنی حالت کیسی تھی، کیونکہ ماں کبھی ظالم نہیں ہو سکتی۔ ماں تو کچھ مانگتی ہی نہیں، رب سے بھی نہیں مانگتی سوائے بچوں کے لیے، وہ اپنے لیے تو کچھ رب سے بھی نہیں مانگتی، وہ تو صرف جب بھی دعا کرے گی بچوں کے جینے کی دعا کرتی ہے، خود مرتے مر جاتی ہے لیکن بچوں کے جینے کی دعا دی جاتی ہے۔ ماں تو وہ ہے کہ وہ کوئی بھی حالات و واقعات ہوں، کچھ بھی ہو، برسات ہوگی تو تب بھی بچوں کے اوپر سائے کی طرح مانند اوپر آ جائے گی، بچوں کو خشک میں لے کے جائے گی۔ ماں تو وہ ہے، آندھی آئے، طوفان آئے، زلزلہ آئے، اس کو اپنی فکر نہیں ہوتی، اس کو اپنے بچوں کی پیاروں کی بالکل، اس کی بھوک، ان کی پیاس، ان کی وہ نہیں، ماں ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ ایک تصویر کا دوسرا رخ ہے، اس کی ذہنی کیفیت کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ ماں ہی تو ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں بیٹھے، میں یہاں بیٹھا ہوں، ماں کی دعائیں ہی ہیں۔ اگر ماں نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں، جس کی ماں ہوتی ہے اسے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ماں کی شاید ذہنی کیفیت ہو یا شوہر کی طرف سے کوئی اس طرح سے اکسایا گیا ہو، وہ ہو سکتی ہے، ادروائز ماں ظالم نہیں ہو سکتی، ماں ظالم نہیں ہو سکتی۔ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں جو انسان کو آگے لے کے جاتی ہے۔ لیکن اس طرح کی ہیپننگ تو ایک کردار کو تھوڑا سا ٹھیس تو پہنچاتی ہے، ٹھیس پہنچاتی ہے، لیکن یہ کتنے، میں تو اس کو آٹے میں نمک بھی نہیں کہہ سکتا، یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تو وہ ماں نہیں ہو سکتی۔ یعنی میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں، جو ایک تو ماں کا کردار ایسا ہے، اپنی کوکھ اجاڑ دے، بالکل وہ ماں نہیں ہوتی، انہیں کھانا نہ دے، ان کی زندگی تباہ کرے، ماں تو خود دیکھے نا، خود بچا کچا کھا لے گی، بچوں کو تازہ ہی دیتی ہے۔ بالکل، ماں تو وہ ہوتی ہے، ماں کی تو ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے آپ، ماں کی تعریف بھی نہیں آپ بیان کر سکتے ماں کی، کہ ماں تو رب کے بعد تو پھر ماں ہی ہے۔ بالکل، کہ ماں جتنی محبت کرتی ہے آپ سے، پروان چڑھاتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، اس کے آگے سب ہیچ ہیں، آپ تو اس کے ایک کروٹ کا حساب نہیں دے سکتے ماں کی، تو آپ کیسے ماں کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ آپ کے ماں ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح، میں آگے بڑھتا ہوں، بلکہ جس طرح ہم بات کر رہے تھے بیماریوں کے حوالے سے، انتظامیہ کے حوالے سے، لیکن سندھ میں تھر کی بھی تو یہی صورتحال ہے، ہر سال ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک تو جملے اس پہ ضرور کہیں کہ ہر سال ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے، وہاں پہ ہم بات ہو رہی ہیں، بچوں کی بری حالت ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسی صورتحال بہتری کی جانب نہیں جاتی کہ نیکسٹ ایئر ہمیں کوئی یقین ہو کہ بہتر ہوگا۔ یہ صورتحال آج کافی پرانی چلے آ رہی ہے، لیکن وہاں پہ گورنمنٹ نے ترقیاتی کام تو کچھ کیے ہیں، لیکن اس انداز سے نہیں ہو سکے، یہ کچھ چیزیں آ بھی جاتی ہیں باہر۔ اس کا ذکر تو ایون پیپلز پارٹی یا چیئرمین پیپلز پارٹی کرتے رہے کہ وہاں پہ ہم نے پانی کے وہ نل لگوائے، کنویں بنوائے، کچھ وہ کیے، پرائیویٹ سیکٹرز نے بھی وہاں پہ بہت کام کیا ہے، لیکن جو ہاسپٹلز کی جو صورتحال ہے وہ دیگرگوں ہے، وہ ابھی تک کہیں بھی بہتر نہیں ہو سکی۔ وہ سندھ میں تو صورتحال خراب ہے کہ وہ ٹھیلوں کے اوپر بھی وہ مریضوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، گدھا گاڑی کے اوپر لے جا رہے ہوتے ہیں، پھر ہاسپٹلز میں گنجائش نہیں ہوتی، سہولیات کا فقدان ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس جانب توجہ دینی ہوگی اگر اپنے لوگوں کو بچانا ہے، اس سے ہمیں آگے نکل کے آنا پڑے گا، ادروائز آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا ہے، لوگ اسی طرح سے پھر متنفر ہوتے رہیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر میں تھوڑا سا سندھ اسمبلی کی جانب رخ کروں تو وہاں پہ جب بھی اجلاس ہوتا ہے ایک ایسی کیفیت بن جاتی ہے، شور شرابہ، شور و گل، احتجاج، مچھلی منڈی، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن دنیا تو پوری دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ہر دور میں سندھ میں اسمبلی میں اسی طرح سے رہا ہے، وہاں پہ وہ ایکسٹریمزم ایک بالکل ایکسٹریم پہ جاتی ہے وہاں کی سیاست جو ہے۔ اب دیکھیں بات یہ انہوں معلوم ہے کہ کس طرح سے ہیڈ لائنز میں ہمیں جگہ بنانی ہے اپنی،
خصوصاً چند ایک لوگ ہیں جو مستقل برملا جو ہے وہ جو منہ میں آئے وہ کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں، صرف وہ تنقید کی سیاست ہے. آپ دیکھیں آج تک کسی نے بھی وہاں پہ صرف اور صرف تنقید کے سوا کچھ نہیں ہوتا. کبھی شعر و شاعری ہو رہی ہوتی ہے، کبھی منشیات کے اوپر اشعار کہے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے گڑے مردے. جملوں کا اچھا خاصا تبادلہ ہوا. کل کی بات نہیں، یہ ہم تو شروع سے دیکھتے ہیں، یہ وہاں پہ ہر دور میں اسی طرح سے رہا ہے. بھلے وہ ارباب غلام رحیم کی حکومت ہو یا کسی اور پیپلز پارٹی کی ہو، تو وہاں ہر دور میں اسی طرح سے رہا ہے. تنقید کی بس تنقید کرتے دیکھیں، تعمیری کام کبھی بھی کسی نے نہیں کیا، کبھی بھی کسی نے اچھی تجاویز وہاں پہ نہیں دی، صرف تنقید کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. کوئی ایسی ڈسکشن، حالانکہ عوامی نمائندے ہیں، عوام کا وہ پلیٹ فارم ہے بنیادی طور پہ کہ سب کچھ نہ کچھ وہاں پہ کر رہے ہیں کام، جو یہ کرتے ہیں ہٹ کے جو کر رہے ہوتے ہیں اپنی وزارت سے، تو وہ اسی لیے سب کو ایک دوسرے کا معلوم ہے. اور جب آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں جو پریس کانفرنس پی ٹی آئی کے جو رہنما کیا کرتے تھے اور پھر اس کے جوابی پیپلز پارٹی کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کا کس طرح سے بیان کر رہے ہوتے تھے کہ یہ ٹھیکیدار ہے، یہ تو ٹھیکے لیتا ہے سندھ کے اندر، یہ سندھ میں زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا، ایک کے فارم ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، وہ کس کی زمینیں. تو ان سب کو معلوم ہے. اس کا مطلب ہے سب بھرپور ہیں، سب نے بھرپور کام کیا ہوا ہے، سب نے بھرپور کام اتارا ہوا بھی ہے. تو اسی لیے سب وہاں پہ ایک دوسرے پہ تنقید کی جا رہی ہوتی ہے. کوئی کبھی تجویز مثبت کوئی کبھی نہیں دیتا، ماں سوائے تنقید کرنے کے اور کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ. اور یہی وجہ ایک پستی کا عالم ہے، پستی کا عالم ہے. دوسرا امیج ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ایوان ہے آپ کا. اس کا کرائٹیریا تو یہ ہوتا ہے جو تنقید کر رہے ہیں ان کے بھی حلقے میں جا کے دیکھ لیا جائے کہ وہاں پہ کیا کام کیا. اصل چیز یہ پیمانہ یہ ہے، اگر آپ کسی پہ انگلی اٹھا رہے ہیں تو آپ کے حلقے کے لوگ کیا کر رہے ہیں. وہاں پہ عام تاثر یہی ہے کہ جاتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ وائرل کر دیتے ہیں، اس کے بعد بس وہ ہر کوئی اسی سمت میں وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے. وہ یہ وہاں پہ چیزیں چل رہی ہیں ایک دوسرے کو صرف اور صرف نیچا دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے، میڈیا میں آنے کے لیے صرف یہ کیا جا رہا ہے. باقی تعمیری کام تو نہ اپوزیشن کر رہی ہے، نہ وہ جو ٹریزری بینچز بیٹھے ہیں نہ وہ کر رہے ہیں. تو تنقید برائے تنقید ہے، اصلاح کا پہلو کہیں قریب سے بھی چھو کے نہیں گزرتا. اور عوام وہیں کی وہیں ہے جو کہ تم ہے، عوام اسی طرح. اور وہ جو ایوان جہاں پہ ان کے لیے مسائل ڈسکس کرنے تھے وہاں پہ صرف یہ وہ مسائل کر تو رہے، اپنے مسائل تو ڈسکس کر رہے ہیں، وہ ڈسکس ہو رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں. وہ بس اسی طرح سے چلتا رہتا. میں نے کہا نا کہ وہاں پہ کوئی مثبت چیز ویسے نہیں آ رہی ہوتی ہے، صرف اسی طرح سے ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں بس، اور کچھ نہیں ہے. لیکن ندیم صاحب بات کرتے ہیں بزدل بھارت کی، اور بھارت بار بار ایل او سی پر چھیڑ چھاڑ کر دیتا ہے، اور ہمارے وزیر خارجہ یہ کہتے ہیں کہ فلیگ ایل او سی پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، فالس فلیگ آپریشن کا امکان ہے، اور وہ نوٹس لینے کا کہہ رہے ہیں پوری دنیا کو، اقوام متحدہ کو، عالمی برادری کو. تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ساری صورتحال؟ بات کے بارڈر دیکھیں وہ تو اس میں گرم رکھا ہوا ہے ابھی. جیسے وہ گلوان والا جو وادی گلوان کا جس طرح سے وہ چائنا کے ساتھ ہے، بلکہ وہ تو سوال اٹھا دیا اس وہ جو مرنے والے ہیں نا ان کے فوجی ان کے اہل خانہ نے، پریشان اہل خانہ نے خط لکھا ہے اپنے وہ جو ہے چیف آف ڈیفنس کو کہ آخر ہوا کیا ہے، ہماری چالیں کیا ہمارے حق میں نہیں گئیں، کیا معاملہ ہوا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ، کچھ تو بتایا جائے. آپ دیکھیں نا وہ وہاں پہ بھی وہی کنفیوژن کا شکار ہیں اس وقت. مودی جو ہے ان کا میڈیا اس کو بالکل ہائی لائٹ نہیں کر رہا، وہ صرف پاکستان کی طرف انہوں نے اپنی توپیں رکھی میڈیا کی ساری، اس جانب قطعی طور پہ نہیں آ رہے. وہی وجہ ہے کہ ان کی کمزوری کی وجہ یہ اتنے جو فوجی ان کے مر گئے، ان کے خانہ کہہ رہے اہل خانہ جو کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ بار بار مبہم بیانات آئے، وزیر دفاع وزیر خارجہ کچھ کہتے ہیں، مودی کچھ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں مرا، وہ کہہ رہے ہیں مرے ہیں لوگ. اچھا مودی کہہ رہے ہیں کوئی اندر نہیں آیا، وہ کہہ رہے ہیں اندر فوجیں آ گئی ہیں. تو یہ ابہام کا جو شکار ہیں ساری چیزیں، اسی کی بنیاد پہ سارا ہو رہا ہے. جو چین نے جس طرح سے ان کو شکست دی ہے، اب وہ بارہا میٹنگیں کر رہے ہیں، کل بھی میٹنگ ہوئی ہے چین کے ساتھ، لیکن چین آمادہ نہیں ہو رہا. اب روس کی زیر سرپرستی ورچوئل کانفرنس آج ہو رہی ہے، چین اور بھارت کے وزیر خارجہ کی، وہ آج بات چیت کریں گے اس معاملے کو. والدین نے جو جملہ اٹھایا ہے کہ کیا ہمارے فوجی اپنی ہی چالوں میں پھنس گئے، دیکھیں اور عیاں کریں، ہمیں مطالبہ کیا انہوں نے چیف آف ڈیفنس. تو بات یہی ہے کہ باتوں سے جنگیں نہیں لڑی جاتی، باتوں سے امراض پہ قابو نہیں
پایا جاتا. صرف میڈیا سے آپ جنگ نہیں جیت سکتے, آپ پروپیگنڈا ضرور کر سکتے ہیں ہاں, لیکن آپ کو جنگ میدان میں جیتنی ہوتی ہے. آپ نے جتنا وہ کیا, لڑیں گے, مریں گے, سب کچھ کریں, کہاں چلے گئے. بیسکلی وہ سازش تیار کر رہے تھے پاکستان کے بھی خلاف وہاں پہ بیٹھ کے, کیونکہ معاشی طور پہ بھارت جو بدحالی کا شکار ہے, معیشت بیٹھ چکی ہے, گھٹنوں پہ آ چکی ہے معیشت, ٹھیک ہے, شاید گھٹنوں سے بھی نیچے کی طرف آ گئی ہے وہ, تو وہ اسی لیے اس کو اس میں ڈالنا چاہتے, چائنا کو شامل کرنا چاہ رہے تھے کہ اس کو جھونکے اس کے اندر. پھر پاکستان کی طرف بھی کیونکہ سی پیک, کہ وہاں جو سڑک بنا رہے تھے اسی سے بھی شاید قراقرم کے قریب ہی وہ آ جاتا ہے ایریا ان کا, تو وہاں سے وہ پاکستان کے خلاف بھی کارروائیاں کرنا چاہتے تھے. تو وہ چین نے اس کی ہر قسم کی اجازت نہیں دی. وہ یہی وجہ ہے کہ ان کو نقصان اٹھانا پڑا, ان کی منصوبہ بندی ناقص تھی. گو کہ دیکھیں وہاں پہ اپنی انہوں نے انسٹالیشن بھی لگا دی تھی, ہر چیز پہنچا دی تھی, لیکن کیا کیا, کچھ بھی نہیں کر سکے. بے بس جب آپ نے سازش کی, چین تیار تھا, وہ پریکٹیکلی کام کرنے والا ملک ہے, وہ اس طرح کی بیان بازی میں نہیں آتا, وہ خاموشی سے. یہ کل سے ایک اور صورتحال اپنائی گئی ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ, کہ انہوں نے اپنے فیلڈ کمانڈر کو اجازت دے دی اسلحے کے استعمال کی, فائر کھولنے کی. یہ بوکھلاہٹ ہے, کیا ہے؟ دیکھیں بوکھلاہٹ ہے, جو کہ معاہدہ وہاں پہ ہوا ہے, وہاں فائر نہیں ہو سکتا, اس طرح کا ہے, اسلحہ استعمال نہیں ہو سکتا. لیکن یہ صرف بیان بازی کی حد تک کہ اپنے جو بھارتی عوام ہیں ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, جو صورتحال ہے, جو ان کے غصے ہیں, جذبات ہیں, جن کے لوگ مرے ہیں وہاں پہ, فوجی مرے ہیں بچے, تو وہ لوگ شور کر رہے ہیں. تو یہ ہوا کیا, ان کو بتایا تو جائے, کیونکہ بتانے کی بھی قابل نہیں ہے کہ کس طرح سے بتائیں ہوا کیا ہے ان کے ساتھ وہاں پہ. تو میں اگر تھوڑا سا رخ بدلوں تو یہ جو ساری صورتحال ہے ان کے ڈیفنس کو متاثر کرتی ہے. دوسرا وہ مورال یا موٹیویشن جو انہوں نے اپنی قوم کو دیا ہوا ہے اپنی فوج کے بارے میں, اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں وہ فیک ہے ساری چیزیں. وہ تو پاکستان نے بھی جب ان کا وزیر آیا تھا وہ بتا دیا تھا کتنا وہ مورال ان کا اپ ہے اور کیا صورتحال ان کی ہے. وہ صرف عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے, کیونکہ بیسکلی جو ان کا جو نظریہ ہے وہ انتہا پسندی کا نظریہ ہے, وہ اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں. اس نظریے کے خلاف بھی بھارت کے اندر آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں, اس کو دبانا چاہتے تھے. وہی جو ان کا انتہا پسند میڈیا کا ایک سیکشن ہے وہ ان کے ساتھ اس کو بڑھاوا دے رہا ہے مستقل بنیادوں پہ. اب اس میں سے ہوا نکلتی جا رہی ہے. جو چین کا جو ثانیہ یہ جو ہو گیا ہے, ان کا جو ایونٹ ہوا ہے, ان کی ہوا نکل رہی ہے. اسی وجہ سے وہ نکل چکی ہے. وہ نکل چکی ہے. وہ دیکھیں نا, وہ بھی نہ امریکہ بیچ میں آیا نہ اسرائیل بیچ میں آیا, کہاں گئے؟ انہی کی شے کے اوپر یہ بہت زیادہ وہ کیے جا رہا تھا, کہاں گئے؟ ختم ہو گیا معاملہ. اسی لیے اب رشیا ہے نا, پہلے امریکہ کو آنا چاہیے تھا بیچ میں رکوانے کے لیے, تو نہیں آیا. دیکھیں یہ خطے کے بھرپور ملک ہیں, یہ رشیا, پاکستان, یہ چائنا. اب وہ بھارت کو کھڑا کیا جا رہا تھا لیکن وہ اس میں کامیابی نہیں ہو سکی. وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہو گیا. آپ کی آمد کا بہت شکریہ ندیم صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.